हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की ये वीडियो मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बना रही हूँ और मैं काफ़ी दिनों से इस पे बात करना चाह रही थी। तो बेसिकली आज का टॉपिक है कि वो कपल जो डिवोर्स के प्रोसेस से गुजरते हैं और जिनके बच्चे होते हैं, उनको आफ्टर डिवोर्स के फेज से गुजरने के बच्चों की तरबियत, बच्चों को कैसे रेज करना चाहिए और उसके लिए क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, बिकॉज I have experienced both culture, Eastern and Western. I have exposure in both cultures. तो मुझे पता है कि कितना डिफरेंस है हमारे कल्चरल प्रैक्टिस में, स्पेशली डिवोर्स के बाद किस तरह से रिएक्शंस होते हैं दोनों साइड से, मेल और फीमेल्स के। तो उसको मुझे आज डिस्कस करना था और जो मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की और जो देखी उन पे मैं बात करना चाह रही थी। देखिए, इंसान को अल्लाह ताला ने राइट दिया है कि अपनी मर्ज़ी के पार्टनर्स चूज़ कर सकें और अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकें कि किसके साथ उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा गुजारना है। गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती कि कौन सी रिलेशनशिप आपकी कब तक कहाँ तक चलेगी, ठीक है। ये तो आपके सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन पे और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाए कोई जहाँ पे साथ रहना मुमकिन ना हो एक के लिए या दोनों के लिए, तो वहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है। यू नीड टू गो विद योर कॉल, राइट। तो वहाँ पे डिसीजन लेना पड़ जाता है टू सेव योर सेल्फ एटलीस्ट, क्योंकि कोई भी पेरेंट, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, मदर हो या फादर हो, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से नहीं पाल सकते जब तक कि वो उनके अंदर इनर पीस ना हो, जब तक वो एक सुकून के फेज़ में ना हो। जब एक दूसरे से हर वक्त लड़ते रहेंगे, एक दूसरे से सिर्फ नफ़रत का इजहार करते रहेंगे, एक दूसरे में वो इंटरेस्ट नहीं होता, उस तरह की रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाते, तो ऐसी रिलेशनशिप में रहने का तो बेसिकली कोई मकसद नहीं होता ना। वहाँ पे बच्चे भी वही देख रहे होते हैं और वो फिर उनके लिए वो नॉर्मल बन जाता है। जो भी आप अपनी रिलेशनशिप में जो भी जिस तरीके से चीज़ें लेके चल रहे होते हैं, बेसिकली आप टीच कर रहे होते हैं अपने बच्चों को कि ये ही इस रिलेशनशिप के नॉर्म्स हैं, यू नो। तो वो आप नॉर्मलाइज कर देते हैं अपने बच्चों में और वो आगे जाके वही रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी रिलेशनशिप्स में। सो टू सेव योर किड्स टू गो थ्रू विद द सेम फेजेस यू वर गोइंग थ्रू, तो हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं और लेने चाहिए। लेकिन खैर बहुत डिफरेंस है हमारे लोगों की सोचों में और आउटसाइड ऑफ हमारे जो कल्चर है उधर डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। तो सोच का फ़र्क है, माइंड सेट का तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है। लेकिन मैं यही यहाँ पे मेरा पैगाम मैं आज इस वीडियो के ज़रिए देना चाहती हूँ कि ऐसे पेरेंट्स, स्पेशली पाकिस्तानी पेरेंट्स जो डिवोर्स से गुज़र चुके हों और उनमें उनके बच्चे इन्वॉल्व हों, तो अपनी नफ़रतों को या अपने जो भी आपके प्रॉब्लम्स रहे आपस में और एक आप चीज़ से गुज़र गए, डिसीजन हो गया, चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हो गई, बच्चों को कैसे लेके चलना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये सीरियस मैटर है। यहाँ पे अगर आपने बच्चों को निगलेक्ट किया अपनी नफ़रतों और अपनी ईगोज़ में और अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ों में, ज़ाती चीज़ों पे आकर अपने बच्चों को अगर आपने निगलेक्ट कर दिया, तो फिर वो बच्चे ना तो कभी ज़िंदगी में अपना कोई मुकाम पैदा कर सकेंगे, कोई वो सही से ना पढ़ सकेंगे, ना कोई उनसे काम ज़िंदगी में हो सकेगा और हमेशा वो एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, हमेशा इनसिक्योर और कॉम्प्लेक्स रहेंगे। उनको नहीं समझ में आएगा कि दूसरों से डील कैसे करना है, अपनी रिलेशनशिप्स कैसे बनानी है। सो फॉर द सेक ऑफ द किड्स, जो आपके अपने ही बच्चे हैं, आप दोनों इस दुनिया में उन बच्चों को लेकर आए, कोई अकेला तो लेकर आता नहीं है इस दुनिया में बच्चों को। तो जब आप इस दुनिया में अपने बच्चों को लेकर आए, तो ये टोटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका फ़र्ज़ है कि आपने अपने बच्चों को एक बेहतर तरीके से रेज़ करना है, अपनी नफ़रतों का शिकार नहीं बनाना, अपनी ईगो का शिकार नहीं बनाना, अपने शोल्डर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा के दूसरे के ऊपर नहीं फेंकनी, ये नहीं करना। इक्वल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं मदर और फादर की टू रेज़ देयर किड्स।
چاہے مدر فادر ساتھ ہو یا سپریٹڈ ہوں، ڈیورسڈ ہوں، واٹ ایور دا سینیریو سچویشن از، دونوں ہی کو کرنا ہے، مل کے کرنا ہے. ضروری نہیں کہ آپ ٹاکنگ ٹرمز میں ہوں، کوئی بھی آپ کی ٹرمز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن بچوں کے لیے بچوں کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ آپس میں نفرتیں نہ آ جائیں بچوں کو اپنے پیرنٹس کی طرف. ہمارے یہاں سارا مسئلہ ایک تو عورتوں میں بھی ہے اور مردوں میں بھی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، اپنے بچوں کو استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، پالیٹکس کرتے ہیں، بچوں میں خراب باتیں ڈالتے ہیں، برائیں ڈالتے ہیں، اپنے ان کے مدر یا فادر کے لیے بچوں کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں. فادر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ماں بری ہے، ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ فادر برا ہے، تو وہ صرف برائیاں آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کے دماغ میں ہیمر کر رہے ہوتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ مطلب کسی ایک طرف نہ ہو جائیں یا سم تھنگ، کوئی بھی سائیکالوجیکل کوئی بھی فیکٹر ہو سکتا ہے وہاں پہ. لیکن ہم یہ غلط کرتے ہیں. کبھی بھی ماں باپ میں کسی کو بھی بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی برائی نہیں کرنی چاہیے، بچوں کے ذہن میں نہیں ڈالنا چاہیے. لیٹ دیم بی اوپن، مطلب ان کو فری رہنے دیں، لیٹ دیم بی فری فار آل دیز بلشٹس اینڈ پالیٹکس. اس سے کچھ نہیں ہوگا. اس سے آپ اپنے بچوں کو اپنے آپ سے دور کریں گے. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ دوسرے کی برائی کر کے بچے آپ کے قریب ہو جائیں گے، یہ نہیں ہوتا. بچوں کو وہاں پہ ڈاؤٹس ہوتے ہیں اور بچے پھر آپ سے ہی دور ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی وہ کمیونیکیشن لیول نہیں رہ پاتی بچوں میں. سو یو نیڈ ٹو بیکم اے فرینڈ، کائنڈ آف اے فرینڈ ود یور کڈس. جہاں پہ فرینڈ بننا ہے فرینڈ بنے، جہاں پہ ماں باپ کا رول ادا کرنا ہے ماں باپ کا رول ادا کریں. فرینڈ بننے کا مطلب یہ نہیں کہ نہ ان کو احترام ہو آپ کا نہ کچھ ہو. ہر چیز سکھانی ضروری ہوتی ہے. ہر چیز سکھاتے آپ کیسے ہیں؟ جب آپ خود امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں، جب آپ خود وہ کر کے دکھاتے ہیں اپنی لائف میں، تو بچے آپ سے سیکھتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ گھر سب سے پہلا انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو انسٹیٹیوشن بنائیں، اپنے خود وہ کریں جو آپ دوسروں کو سکھانا چاہتے ہیں. اپنے بچوں میں جو دیکھنا چاہتے ہیں خود کے اندر بھی وہی پیدا کریں، خود بھی وہی پریکٹسز کریں. اب عورتوں کا مسئلہ ہے کہ نفرت میں وہ باپ سے ملنے نہیں دیتی بچوں کو ڈیورس کے بعد. ان کو پتہ نہیں کس قسم کے دماغی مسئلے ہو جاتے ہیں. باپ کا مسئلہ ہے کہ وہ ایگو میں بچوں سے نہیں ملے گا، کیونکہ جاؤ بھائی بھاڑ میں جائے ماں اور بچے، اب ماں ہی سنبھالے گی. وہ ایگو میں آ جاتے ہیں. تو یہ جو ایگو کا فیکٹر ہے نا، ریلیشن شپ کو تو برباد کیا ہی کیا، اپنے بچوں کو بھی آپ برباد کرتے ہیں ایگو میں. تو اس ایگو سے نکلنا پڑے گا. ایک ایسے انسانی طریقے سے سوچ کے ایک بہتر ماں باپ کے لیول پر آ کے سوچنا پڑے گا کہ ہم بچوں کو وہ ریفلیکٹ نہ کرنے دیں جن چیزوں سے ہم گزریں. کوشش کریں کہ بچے ان چیزوں سے نہ گزریں. اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ان چیزوں کو پریکٹس نہ کریں. ایک دوسرے کی برائی نہ کریں. سب سے پہلے ماں کو چاہیے کہ باپ کی برائی نہ کرے بچوں کے سامنے، باپ کو چاہیے کہ ماں کی برائی نہ کرے بچے کے سامنے. اپنی آپ انڈیویجول ریلیشن شپ اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں. ان کے اندر سائیکالوجیکل ایفیکٹس ہونے سے بچا سکتے ہیں، ان کو ایموشنل ڈیمیج ہونے سے بچا سکتے ہیں، ان کو ایک کانفیڈنس دے سکتے ہیں لائف میں، ان کو آپ اسٹرانگ کر سکتے ہیں، ان کو رائٹ ڈائریکشن میں ڈال سکتے ہیں. لیکن اس میں آپ کو اپنے دماغ کو یوز کرنا پڑے گا، عقل یوز کرنی پڑے گی. اپنے ایموشنس کو، دل کو، ایگو کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، وہ کہیں اور یوز کریں، لیکن بچوں کے معاملے میں نہیں. یہ ایک بہت سینسٹیو میٹر ہے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے پیرنٹس جن کی ڈیورس ہو جاتی ہے، اگر انہوں نے اپنے بچوں کی نیڈس کو وہ کر دیا، اپنی ایگو کے بھیڑ چڑھا دی، اپنی نفرتوں کے اس پہ ختم کر دیا، بچوں کو بالکل بھول گئے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بچے کو نیڈ ہے، ماں اور باپ دونوں کی نیڈ ہے، اور دونوں ہی کو ضرورت ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملنے دیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے دیں، دونوں اپنی اپنی رسپانسبلٹیز اپنے اپنے لیول پہ ادا کرتے رہیں. چاہے وہ پڑھائی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ان کی ایموشنل گروتھ سے ریلیٹڈ ہو، مینٹل گروتھ سے ریلیٹڈ ہو، کوئی بھی نیڈ ہے بچے کی تو وہ دونوں ہی کا ایکولی فرض ہے کرنا. کسی ایک کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اور بچوں کا بھی رائٹ ہے اپنے دونوں پیرنٹس سے ملنا، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، اپنے دونوں پیرنٹس کو ایکول لیول پہ ساتھ لے کے چلنا. یہ بچوں کا رائٹ ہے. آپ اپنے بچوں کے رائٹ اپنے بچوں سے نہیں چھین سکتے.
یہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے بہت سے یہاں پہ اس کلچر میں ہمارے انوائرمنٹ میں بہت سے لوگوں کی ڈیورس ہوئی ہوئی ہے. وہاں تو ایون آفٹر ڈیورس بھی وہ ایک ٹاکنگ ٹرمز میں ہوتے ہیں, نارمل لے کے ایک اس میں چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے تو ٹیبو بنا ہوا ہے نا ڈیورس, ہمارے یہاں تو کسی اور ہی اسٹینڈرڈ پہ اس کو رکھا ہوا ہے, جبکہ اسلام نے بھی اس کو ایک اہمیت دی ہے, اس کے رائٹس ہیں اپنے. لیکن خیر یہ از اے ڈفرینٹ ٹاپک, اس پہ میں بعد میں بات کروں گی. لیکن ابھی ایٹ دا مومنٹ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ یہاں پہ بھی ڈیورسز ہوتی ہیں. پیرنٹس کے بچے جب ہوتے ہیں تو وہ اپنی رسپانسبلٹیز, اپنا فرض بھولتے نہیں ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ان کے لیے چیزیں کرتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, ان کو چھوڑتے نہیں ہیں, کہیں ڈسپیئر نہیں ہو جاتے, بھاگ نہیں جاتے ہیں, سین سے آؤٹ نہیں ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, اسپیشلی ایسے سینیریو میں جہاں پہ پیرنٹس کی ڈیورس ہو گئی اور ادھر بچے انوالو ہیں. تو ماں اور باپ دونوں کو چاہیے کہ ایک سمجھداری کا وہاں پہ ثبوت دیں, ایک سمجھدار انسان کے طریقے سے لے کے چلیں اس چیز کو, تاکہ بچے نہ آپ سے ڈسٹریکٹ ہوں اور نہ آپ سے دور ہوں, اور بچوں کا بھی رائٹ آپ دیں ان کو. ہمارے یہاں مرد بڑی آسانی سے بچوں سے نا وہ ریلیف حاصل کر لیتے ہیں, اپنی کوئی ایگو اور نفرت کے چکر میں چھوڑ دیتے ہیں, کہیں اور چلے جاتے ہیں, پھر 50,000 شادیاں کرتے ہیں, واٹ ایور. تو ماں پہ آ جاتا ہے, یا تو ماں سے کرتی ہے. ہارڈلی ایسے ہوتا ہے, ویسے کچھ کیسز میں نے دیکھا ہے کہ ماں چھوڑ دیتی ہے بچوں کو اپنے ان کے فادر کے پاس, وہ کہیں اور چلی جاتی ہیں, شادی ہو جاتی ہے, واٹ ایور. بھائی شادی کریں نہ کریں یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے, وہ سب کو رائٹ ہے اس دنیا میں اپنے ڈیسائیڈ کرنا پرسنل لیول پر. لیکن بچے جہاں انوالو ہیں تو وہاں پہ بچوں کے لیے آپ کو ایک سمجھداری, عقل مندی سے لے کے چلنا پڑے گا, تاکہ بچوں کے اندر نہ کمپلیکس ہو, نہ ان کی انسیکیورٹی ڈیولپ ہو کسی قسم کی, اور وہ ہر کام کرنے کے لیے ریڈی ہوں, ان کے اندر کانفیڈنس ہو. اور ان کا رائٹ ہے اپنے دونوں پیرنٹس سے ملنے کا, اور دونوں پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی نیڈس کو پورا کریں. جو اپنی کیپیسٹی میں رہ کے کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے, کیونکہ دونوں ہی بچوں کو اس دنیا میں لے کر آئیں, کوئی ایک نہیں لے کر آیا, کسی ایک کی رسپانسبلٹی نہیں بنتی یہاں پہ. تو اپنی نفرتوں کو, اپنی ایشوز کو, اپنے جو بھی ایگو کے ایشوز ہیں, ایموشنل ایشوز ہیں, مینٹل ایشوز ہیں, واٹس ایور جو بھی ایشوز ہیں, اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں, لیکن اپنے بچوں کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے لے کے چلیں, ایک بہتر زندگی دینے کی کوشش کریں, تاکہ وہ بہتر پڑھ سکیں, بہتر انسان بن سکیں, آگے جا کے اپنے لیے کچھ کرنے کے قابل رہیں. سو میرا پیغام آج یہ تھا. اس ویڈیو کا خاص طور پہ میں نے ان لوگوں کے لیے بنایا جو ڈیفیکلٹ سچویشن سے گزرتے ہیں, جب ڈیورس سے گزرتے ہیں, تو اپنے بچے جب اس میں انوالو ہوتے ہیں تو ان کو کیسے لے کے چلنا چاہیے تاکہ بچے ان کے اس میں جو ہیں افیکٹ نہ ہوں, اور ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کے ساتھ وہ زندگی گزار سکیں. کوئی ان کو نہ لیٹ ڈاؤن کر سکے, نہ وہ کہیں لیٹ ڈاؤن ہوں, کیونکہ اگر آپ اپنی نفرت, ایموشنل ایشوز اور ساری ان چیزوں کو اگر الگ ہٹا کے دیکھیں گے تو آپ اپنے بچے کے لیے بہتر کریں گے. اور یہاں پہ مرد کا تو مجھے اتنا نہیں پتا, لیکن یہاں پہ عورتوں کو زیادہ اسٹرانگ ہونا پڑے گا, ان کو ایک عقل مند اور سمجھداری کا, عقل مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اپنے بچوں کے لیے, کیونکہ ماں جو ہوتی ہے بیسکلی انکنڈیشنل لو ہے نا, تو ماں تو ایک ڈفرینٹ لیول سے دیکھتی اور سوچتی ہے اپنے بچوں کے لیے. تو وہاں پہ بہتر مائیں بننے کی اور ایک عقل مند مائیں بننے کی کوشش کریں, جہاں پہ ایک بڑے پرسپیکٹو اور اسپیکٹرم میں چیزیں لے کے دیکھیں, اور اپنے بچوں کے لیے جو بہتر ہو وہ کریں, تاکہ آپ کے بچے آگے جا کے ایک اچھا مقام حاصل کر سکیں اپنی زندگی میں, ایک کچھ کرنے کے قابل بن سکیں. سو دیٹ از مائی میسج ان دس ویڈیو ٹوڈے. ہوپ فلی کہ کچھ چیزیں اس میں سے سمجھ آئی ہوں گی ان لوگوں کو جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈفرینٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی. ٹل دین ٹیک کیئر, اسٹے ہیلتھی, اسٹے وائز, یوز یور کامن سینس اینڈ بی اے نائس پرسن, تو ہی جا کے آپ وہی چیزیں پھر اپنے بچوں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں. جو آپ خود بنتے ہیں وہی بچے آپ سے سیکھتے ہیں, آپ کے پریکٹسز سے سیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور آبزرو کرتے ہیں. سو خود بھی اچھے ہوں اور وہی ریفلیکٹ کریں, تاکہ آگے جا کے آپ کی یہی پریکٹسز آپ کے بچے اپنی لائف میں پریکٹس کریں. تو وہ جو ایک ٹراما ہے وہ آپ خود ہی اسٹاپ کر سکتے ہیں, خود سے ہی وہ ایک فیملی ٹراما اسٹاپ کرنے کی کیپیسٹی, صرف ایبیلٹی آپ ہی ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنے اندر, کوئی اور نہیں کرے گا.
So that's the message. Don't transfer your trauma to your kids. Stop that trauma where it's needed to be stopped, تاکہ وہ بچوں کے اندر نہ جائیں. ٹھیک ہے. ٹیک کیئر ایوری ون. اللہ حافظ.